बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये वीडियो आप आज सुन रहे हैं और आज के दिन में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी मुलाकात होगी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से। ये बहुत अहम मौके पर बड़ी अहम मुलाकात है। इस मुलाकात के होने से पहले ही बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या ये मौका है कि एक वज़ीर-ए-आज़म को एक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलना चाहिए या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म से मिलना चाहिए जिनके मामलात खुद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ में हैं, यानी जिस तरह की धांधली के नतीजे में वो हुकूमत बना पाए हैं और इस धांधली का आगाज़ हो जाता है उन फैसलों से जिनको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उनके नतीजे में धांधली का आगाज़ हुआ था। मिसाल के तौर पे बल्ले का निशान ले लेना। जो जजेस थे उनमें कादी फ़ाइज़ ईसा साहब भी थे। उसके अलावा एक और जो आरोज़ का मामला था कि वो अदलिया से लिए जाएं या ब्यूरोक्रेसी से, वहाँ पे कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ से अलग फ़ैसला दिया, जिसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ और पाकिस्तान में जैसा इलेक्शन हुआ वो सब जानते हैं। और एक चीज़ और कि लेवल प्लेइंग फील्ड पर भी कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घास नहीं डाला, अदलिया में इंसाफ उनको नहीं मिला उनके बकौल। अब इस सूरत हाल में जो बेनिफिशरी है वो शहबाज शरीफ हैं और शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गए फॉर्म 47 की पर्ची पे, लेकिन उन्होंने हल्फ उठा लिया पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का। गो कि अवाम ने उनको वोट नहीं दिया और उनका ये मैंडेट नहीं है, लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गए और उनसे अब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जो सहाफ़ी रिपोर्ट करते हैं मुबैना तौर पर, मेरी भी एक दो सहाफ़ियों से बात हुई जो रिपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल साइड को, उनका ये दावा है कि ये जो मुलाकात है ये कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की ख्वाहिश के ऊपर हो रही है। अब इसका एलामिया क्या होगा मुलाकात का, ये तो चीज़ें बाद में आएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इसमें क्या कहता है ये भी बाद में आएगा। अभी ये कहा जा रहा है कि मुलाकात होगी, टैक्स के मामला और ये वो इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक्चुअली ये मुलाकात बड़े नाजुक मौके पर हो रही है और टाइमिंग की बात करने का यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे सहाफ़ियों को बहुत ज़्यादा शौक है, तो इस मुलाकात की टाइमिंग के ऊपर भी ज़रूर बात करनी चाहिए कि आज दोपहर को ये मुलाकात होने जा रही है। पूलन ये मुलाकात तब होनी चाहिए थी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 6 जजेस की जानिब से उठाए गए इंतहाई नाजुक और हसास मामले पर खुद किसी नतीजे पर पहुंचती, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को इसके बीच में मिलना, उनसे मुलाकात करना कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक राय भी आई है। उनके कुछ लोग कह रहे थे कि होना ये चाहिए कि 2 सीनियर जजेस मज़ीद शहबाज शरीफ के साथ जो इस मुलाकात में कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की हो रही है, मज़ीद 2 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के इस मुलाकात के अंदर मौजूद हों ताकि जो भी बातचीत हो वो रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। और कादी फ़ाइज़ ईसा साहब पे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई मरतबा पहले कह चुकी है कि वो थोड़ा सा बदले के मूड में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को लेकर, और तहरीक इंसाफ बार बार इस बात का गिला और शिकवा भी करती है और फिर केसेस के साथ क्या हुआ ये भी आप देखते रहे हैं। तो ऐसी सूरत में कादी फ़ाइज़ ईसा साहब अगर अकेले जाकर मिलेंगे या अकेले बुलवाकर शहबाज शरीफ को मिलेंगे तो फिर सवालात जन्म लेंगे। होना ये चाहिए कि मज़ीद जजेस भी उस मुलाकात के अंदर मौजूद हों ताकि सबकी मौजूदगी में जो बातचीत हो वो रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। अब हुआ ये है कि फुल कोर्ट इजलास हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उस मामले पर जो मामला उठाया 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। कुछ नुक्ते उसके बारे में उठाए जा रहे हैं, मैं आपको आगे जाकर बताता हूं, लेकिन इस इजलास का एलामिया जारी होना था जो अभी तक जारी नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म जब मिलने के लिए आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तो उनके साथ आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद होंगे। अब देखते हैं चीफ जस्टिस अपने साथ किसको बैठाते हैं। मुतालबा तो यह है कि 2 सीनियर जजेस वहां पे मौजूद होने चाहिए। एक चीज़ और है कि फुल कोर्ट का जो इजलास हुआ उसका एलामिया जारी होना था, उसका एलामिया जारी नहीं हुआ। अब इसकी 2 वजूहत हो सकती है। एक तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात, उसके बाद हो सकता है कि ये मीटिंग जो फुल कोर्ट की है वो दोबारा से उनकी मीटिंग हो, इजलास हो और उसके बाद फिर एक एलामिया जारी किया जाए। तो अब 3 ऑप्शंस ऐसी हैं जो बन रही हैं। कुछ और बार्स ने भी, यानी पाकिस्तान बार काउंसिल ने, इसके अलावा जो दीगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उनके भी स्टेटमेंट्स आ गए हैं। और एक तो बड़ी हैरत की बात यह है कि 10 दिनों का ऐलान कर दिया है कि 10 दिन के बाद जो है वो इजलास बुलाया जाएगा और हंगामी इजलास बुलाया जाएगा, लेकिन 10 दिन के बाद बुलाया जाएगा जजेस के इस मामले के हवाले से पाकिस्तान बार काउंसिल का। तो ये भी हंगामी इजलास जो है वो 10 दिन के बाद आ रहा है। तो आप अंदाज़ा कर लेंगे कितना प्रायोरिटी इस मामले को दिया जा रहा है और कितना हसास ये मामला है। वैसे इस मामले पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ज़्यादा संजीदगी नहीं दिखाई, हालांकि असल मामला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस की बात कर रहे हैं जज साहिबान
کہ جن کیسز میں عمران خان صاحب کو سزا دینے کا معاملہ تھا وہاں پہ دباؤ آتا. جج صاحبان یہ کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دباؤ کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور گزشتہ 1 سال کی وہ کہانی سنا رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو بھی پہلے بتا چکے ہیں اور 2 لیٹرز بھی انہوں نے ساتھ لگا دیے کہ ہم اپنے چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب کو بھی بارہا اس کے بارے میں آگاہ کر چکے ہیں, اور وہ یقین دہانی کروانے کے باوجود ہمیں تحفظ نہیں دے پائے, اور یہ دباؤ کا سلسلہ چلتا چلا رہا اور ابھی تک چل رہا ہے. تو اس صورتحال میں ایکچولی اس کی جو بینیفیشری ہونی چاہیے وہ پاکستان تحریک انصاف ہونی چاہیے کہ عمران خان کا آپ کے خلاف جتنے فیصلے ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں ان میں ججز کو ایک دباؤ کا سامنا ہے, اور اس دباؤ کی وجہ سے ججز نے یہ لکھا ہے, لہذا عمران خان صاحب کے خلاف ٹرائل غلط چلے ہیں. وہ تو دکھائی بھی دے رہے ہیں لیکن وہ غلط چلے ہیں اور دباؤ کا نتیجہ ہے. اب پاکستان تحریک انصاف نے اس میں کچھ اور چیزیں بھی کہی ہیں. یعنی بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک جج نے کہا مجھے معلوم ہی نہیں کہ میرے بچے کہاں ہیں. ایک نے کہا کہ میرے بیٹے کا ولیمہ مؤخر کروا دیا گیا ہے. 14 گھنٹے کی ہیئرنگز کی گئی ہیں. ٹرائل میں ہمیں کراس ایگزامینیشن اور ثبوت مہیا کرنے کا حق ہی نہیں دیا گیا. عمران خان کے خلاف تمام فیصلے انتہائی دباؤ کی حالت میں دیے گئے ہیں. اب یہ جو چیز ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہوگا. لیکن تحریک انصاف صرف اتنی سنجیدہ ہے کہ جب یہ فل کورٹ اجلاس ہو رہا تھا تو صدیق جان نے وہاں سے رپورٹ کی, اور بڑی انٹرسٹنگ چیز انہوں نے رپورٹ کی. انہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بھی وکیل اس وقت اس عدالت میں موجود نہیں ہے. یہ نون لیگ کا معاملہ ہوتا نا, ایک جج نے بھی لیٹر لکھا ہوتا اور سپریم کورٹ کے 4 ججز بھی بیٹھے ہوتے, تو نون لیگ کے وہاں پہ درجنوں وکیل یا سینکڑوں وکیل موجود ہوتے اور باہر انہوں نے پورا ماحول بنایا ہوا ہوتا, میڈیا کے اوپر خبریں, سوشل میڈیا کے اوپر خبریں, اور ایک دباؤ کا ماحول وہ بنا لیتے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس چیز کو فور گرانٹڈ لیا ہے, اور ان کے وکلا نے بھی فور گرانٹڈ لیا ہے, ان کی جماعت نے بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں دکھائی. تو یہ تو ان کی اپنی پالیسی اور ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن اب اس کے اندر آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں اس میں 3 آپشنز ہیں. نمبر 1 آپشن تو یہ ہے جو مختلف وکلا بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے یا ایک کمیٹی بنائی جائے, کمیشن بنایا جائے, اور اس کے اندر جو حاضر سروس جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے, ایسی شہرت کے حامل جن کے اوپر کوئی جانبداری کا ٹیگ نہیں ہے, وہ جج صاحبان اس معاملے کو دیکھیں. 3 جج صاحبان کم سے کم ہوں, وہ اس معاملے کو دیکھیں, اس کی انکوائری کریں اور اس کے اوپر رپورٹ فائل کریں اور اس کے اوپر معاملہ آگے بڑھے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر از خود نوٹس لے لے سپریم کورٹ آف پاکستان, اور جو سینئر ججز ہیں پاکستان کے 3 وہ یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں, یا سینئر ججز کا جو ایک پینل ہے وہ بیٹھ کے فیصلہ کرے, اور اس کے اوپر ایک از خود نوٹس لیا جائے اس معاملے پر, کیونکہ یہ ججز نے ایک لیٹر لکھا ہے, یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. تیسرا آپشن یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ملیں گے قاضی فائد عیسیٰ صاحب, شہباز شریف صاحب کو اس کی شکایت کریں گے. شہباز شریف صاحب یقین دہانی کروائیں گے کہ جناب میں پاکستان کے سب سے بڑے آفس سے آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی شکایات ہیں تو ہم ان کو دیکھ بھی لیں گے, اور اس کے بعد آئندہ ایسی کوئی شکایت موصول کبھی بھی نہیں ہوگی, اور آئندہ ججز کو ایسا کوئی پرابلم نہیں آئے گا. تو یہ ممکن ہے کہ شہباز شریف صاحب ایسے کوئی جملے کہیں, اس کے بعد قاضی فائد عیسیٰ صاحب باقی جج صاحبان کے سامنے یہ معاملہ رکھیں, اور اس کے اوپر مٹی پاؤ پالیسی ہو سکتا ہے آگے بڑھ جائے. لیکن اس صورت میں مجھے لگتا ہے کہ دباؤ بڑھے گا, اور اس صورت میں بات شاید نہ بڑھے, لیکن یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے, ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مٹی پاؤ کی پالیسی بھی کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے منائیں وہاں پہ جج صاحبان کو, اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو یہ باور کروائیں اور ان کے ذریعے سے باقی ججز کو کہیں کہ جی آپ کی شکایت پہنچ گئی ہے اور اس کے اوپر اب ہم ایکشن کریں گے اور آئندہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. اچھا, ایک تو یہ چیز ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ایک سوال اور اٹھایا جا رہا ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے. عرفان صدیقی صاحب نے بات کی, کچھ اور لوگوں نے بات کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور وہ صحافی بات کر رہے ہیں, اچھا صحافی بلا وجہ تتے توے پہ بیٹھ گئے ہیں بہت سارے, یعنی ان کا اس سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. یعنی عدلیہ والے معاملے کے اوپر اس سے پہلے کسی ایک جج کے اوپر ایک چھوٹی سی بات ہوتی تھی, چھلانگے مارتے تھے یہ صحافی. آج 6 ججز لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم دباؤ میں ہیں. یعنی عمران خان نے ایک خاتون جج کے بارے میں, لوور جوڈیشری کی خاتون جج کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا, تو یہ صحافی جو ہے وہ چھلانگے مار رہے تھے. اور اب 6 ججز لکھ کر دے رہے ہیں کہ بہت شدید دباؤ ہے ان کے اوپر. تو یہ صحافی جو ہے وہ تتے توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ججز نے کیسے لکھ کر دے دیا, اور یہ لیک کیسے ہو گیا ڈاکومنٹ لکھا ہوا. تو یہ بالکل ویسے ہی لیک ہو گیا جیسے قاضی فائد عیسیٰ صاحب جب لکھتے تھے لیٹرز اور وہ جیو ٹی وی پہ سب سے پہلے چل جاتے تھے اور باقی ٹی وی چینلز کو وہ لیک ہو جاتے تھے, اسی طرح یہ بھی لیک ہو گیا. یہ کوئی نئی چیز پاکستان کے اندر نہیں ہوئی, اور یہ دباؤ جو ہے یہ بھی کوئی نیا نہیں ہے. ججز یہ بار بار کہہ رہے ہیں, وکلا بھی یہی بات کر رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ تو فورم ہی صرف ججز کے محاسبوں کے لیے ہے, اس کے اوپر تو کوئی اور چیز دیکھی نہیں جا سکتی, تو کوئی اور چیز تو انہوں نے مانگی نہیں.
دیکھیں یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کے فنکشنز کیا ہیں؟ یہ ججز کا محاسبہ کرتا ہے. صدر پاکستان ریفرنس بیچے تب، یا ان کو خود سے کوئی انفارمیشن آئے اس بنیاد پہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل اس کے اوپر بیٹھ جائے تو تب. لیکن ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر بھی یہ کام کرتے ہیں. اب ججز نے ایک رائے مانگی ہے کہ جناب ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر اس کے اوپر کوئی اوپینین ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کے اوپر انٹیلیجنس ایجنسیاں دباؤ ڈالیں اور آپ کو دباؤ میں لے کر آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں تو اس صورت میں جج کا کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے، جج کا کنڈکٹ کیسا ہونا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے. انہوں نے ایک اوپینین مانگی ہے اور یہ اوپینین سپریم کورٹ آف پاکستان یا سپریم جوڈیشل کونسل سے مانگی جا سکتی ہے. تو اس نقطہ نظر سے یہ بالکل قانونی معاملہ ہے. دوسری ایک اور چیز، یہ ایک طرح سے ایک شکایت بھی ہے، یا آپ اسے کہہ لیں ایک ریفرنس ٹائپ کا ہے. یہ ایک چارج شیٹ ہے اپنے چیف جسٹس کے خلاف کہ ہم نے اپنے چیف جسٹس کو تحریری طور پر بار بار آگاہ کیا، اور ہم یہ ساتھ لگا رہے ہیں، کاپی یہ آپ دیکھ لیں. اور اس سے پہلے مل کر بھی ہم انہیں کہتے رہے بار بار کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن وہ ان کو روکنے میں ناکام رہے اور وہ بدستور ہو رہی ہیں. تو یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ لیٹر لکھا گیا ہے. تو اس کی قانونی جسٹیفیکیشن تو بنتی ہے لکھنے کی. دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی سپریم کورٹ کرتی کیا ہے. قاضی صاحب نے بڑا معاملہ اٹھایا ہوا تھا مطیع اللہ جان صاحب کا. ہر ہیئرنگ کے اندر مطیع اللہ جان وہ کرتے رہتے تھے، شور مچاتے تھے. کبھی وہ عدالت کے اندر جو ہے وہ ایسا ماحول بن جاتا تھا کہ آئی جی کہاں ہے، آئی جی نے اب تک کیوں نہیں کیا، سی سی ٹی ویز کہاں، بہت سارے سوالات اٹھاتے تھے. آج وہی مطیع اللہ جان جن کے ساتھ 5-6 گھنٹے بڑی سخت زیادتی ہوئی تھی، ان کو 5-6 گھنٹے کے لیے اغوا کیا گیا تھا اور بڑی زیادتی ان کے ساتھ ہوئی تھی. میں نے اس وقت بھی آواز اٹھائی تھی، میں آج بھی کہتا ہوں وہ ایک مظلوم ہے، وہ وکٹم ہے. آج وہ جب بات کرنا چاہ رہے تھے تو چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو بات ہی نہیں کرنے دی. یعنی یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ہوا کیا. اسی مطیع اللہ جان کو جس کو انصاف دلوانا چاہ رہے تھے جج صاحب، جس کے ساتھ ہمدردی تھی جج صاحب کی، آج اس کی بات ہی نہیں سن رہے تھے عدالت کے اندر. وہ اپنی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ میں وکٹم ہوں. یعنی وکٹم کو تو بولنے کا حق ہونا چاہیے. اور اس سے پہلے مجھے کچھ صحافیوں نے بتایا کہ مطیع اللہ جان صاحب کو بولنے کا حق دیا گیا، دیگر صحافیوں کو بھی بار بار بولنے کا حق دیا گیا، لیکن آج ان کو نہیں بولنے دیا گیا. شاید آج چیف جسٹس نہیں چاہتے تھے کہ عدالت میں کوئی اور بولے. ناظرین یہ معاملہ چلتا رہے گا. اب آج کے دن میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وزیر اعظم اور چیف جسٹس کے درمیان، اور اس کے بعد جو بھی دوبارہ بیٹھتے ہیں، فل کورٹ اجلاس ہو رہا تھا، دوبارہ جب بیٹھتے ہیں تو وہاں سے جو خبر نکلتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن ایک اور خبر جو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہی تھی، ذرا اس کی تفصیلات آپ دیکھ لیں کہ کیسے پبلک کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے. ایک تو بہت ساری ویڈیوز سامنے آ گئی ہیں جن میں جو راشن تقسیم کیا جانا تھا، جو راشن تقسیم کیا جانا تھا اس میں مخیر حضرات کا پیسہ بھی ہے، یہ یاد رکھیے گا. جو راشن تقسیم کیا جانا تھا وہ راشن پہنچ گیا ہے دکانداروں کے پاس، وہ راشن پہنچ گیا ہے ان جگہوں پہ جہاں پہ ڈیلرز بیٹھے ہوئے ہیں. اور ویڈیوز یہ بتا رہی ہیں کہ دھڑا دھڑ راشن کے جو اوپر والے لفافے ہیں جن کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کا منہ بنا ہوا ہے، وہ لفافے اتار کے، اوپر والا بوریاں اتار کے، اوپر والے سٹیکرز اتار کے، اور اس کو دوسری جگہوں کے اندر پیک کر کے دوبارہ سے بیچنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. تو جناب یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے. جو راشن غریبوں تک پہنچنا تھا سستے داموں میں، وہ راشن بجائے غریبوں کے پاس پہنچنے کے وہ اب کہیں اور پہنچ گیا ہے اور غریب اس کو خریدنے پر مجبور ہوں گے. ایک تو یہ ویڈیوز آ رہی ہیں، ویڈیوز کے ثبوت موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. دوسرا، حکومت پنجاب نے سرکاری افسران کو ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں لاہور میں لگژری گھر دینے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے. لاہور میں سرکاری افسران کے لیے ڈی ایچ اے میں فی کس 35 کروڑ روپے مالیت کے 127 نئے لگژری گھر تعمیر کیے جائیں گے. اس منصوبے کی سمری ایوان وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی گئی ہے. یعنی غریب کے لیے جب بنائیں گے آشیانہ بنائیں گے، اور وہ بھی اس کو پیسے لے کر اس کو قسطوں میں دیں گے. غریب کے لیے آشیانہ 3 مرلے 5 مرلے، اور جو افسران ہیں ان کے لیے بڑے بڑے گھر. ایک گھر کی مالیت 35 کروڑ روپے اور 127 نئے گھر بنائے جائیں گے. وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی گئی سمری. جو دستاویزات ہیں ان کے مطابق لاہور میں افسران بالا کے لیے نئے لگژری گھروں کی تعمیر میں ڈی ایچ اے سے مدد لی جائے گی. 1400 کنال زمین پر 127 نئے لگژری گھر تعمیر کیے جائیں گے. 2 کنال کے ایک گھر کی تعمیر پر مجموعی طور پر 35 کروڑ روپے لاگت آئے گی. بورڈ آف ریونیو نے منصوبے کی سمری ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی ہے. ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کابینہ کے اجلاس میں حتمی فیصلہ کریں گی. اب آپ ایک اور چیز بھی دیکھیے. مریم نواز صاحبہ تشریف لیں گی، غالباً سرگودا کی ویڈیو تھی. وہاں جا کے جناب یہ پولیس سینٹر میں گئی. وہاں پہ پولیس والوں نے ان کو، جو لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں، انہوں نے ان کو تصویریں پیش کیں جس میں پورٹریٹس مریم نواز کی اپنی بنائی ہوئی تھیں. کیا نرگسیت کا شکار ہیں یہ لوگ. یعنی پولیس کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ کارکردگی گئی بھاڑ میں.
یہ خود پسندی کا شکار ہیں، نرگسیت کا شکار ہیں. ان کو ان کی فوٹویں دکھاؤ، ان کی خوشامد کرو، یہ ایسے ہی خوش ہو جائیں گی. یہ صورتحال ہے. یعنی پاکستان کا بچہ جان چکا ہے کہ ان کی سائیکی اور مینٹیلٹی کیا ہے. یہ اپنے سے طاقتور کی خوشامد کرتے ہیں، ان کے پیروں میں لیٹ جاتے ہیں اور اپنے سے نیچے ہر شخص سے اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ وہ ان کی خوشامد کرے. ایسے تو کام نہیں چلے گا. اور یہ کون سا طریقہ ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ